दोस्तों, आपको कई बार कहा गया होगा कि जिस शख्स ने आपको तकलीफ दी हो उस पर दोबारा कंट्रोल हासिल करने का बेहतरीन तरीका यह है कि गायब हो जाएं। कॉल बंद, मैसेज बंद, मिलना बंद। दुनिया उसे नो कांटेक्ट कहती है, लेकिन यहाँ एक मसला है। हम में से अक्सर लोग नो कांटेक्ट के बारे में सुनते तो बहुत हैं, मगर उसे समझते नहीं। हम सिर्फ बातचीत बंद करने को नो कांटेक्ट समझ लेते हैं। हमें लगता है कि अगर हम जवाब देना छोड़ देंगे तो खेल जीत जाएंगे, अगर हम खामोश हो जाएं तो सामने वाला बेचैन हो जाएगा। मगर सच इससे कहीं ज्यादा गहरा है। खामोशी को नजरअंदाज किया जा सकता है, लेकिन इंसान के बदल जाने को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। असल जीत तब नहीं होती जब किसी को आपकी कमी महसूस हो। असल जीत तब होती है जब वो आपको पहचान ही ना सके। आज हम सिर्फ नो कांटेक्ट की बात नहीं करेंगे, आज हम उससे कहीं आगे की बात करेंगे, क्योंकि एक ऐसी चीज है जो खामोशी से कहीं ज्यादा ताकतवर है, और वो है आपका बदल जाना, आपका तब्दील हो जाना। इस वीडियो का मकसद ये है कि आप नो कांटेक्ट को सही मायनों में समझ सकें और उससे फायदा उठा सकें, ताकि आप बगैर किसी उलझन के अपने रिश्तों में वकार, इज्जत और खुददारी हासिल कर सकें। आज की इस वीडियो में आप सीखेंगे कि खामोशी को हथियार बनाने के बजाय खुद को ताकतवर कैसे बनाया जाता है। आप जानेंगे कि दूरी को सजा नहीं, तरक्की कैसे बनाया जाता है, और आप ये भी समझेंगे कि असल ताकत दूसरों को खोने में नहीं, खुद को पा लेने में होती है। अगर आप वाकई अपने जज्बात पर काबू पाना चाहते हैं, और अगर आप खुद को दोबारा मजबूत बनाना चाहते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि आपकी मौजूदगी पहले से ज्यादा कीमती हो जाए, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। गहरा सांस लें और शुरू करते हैं। पार्ट 1, नो कांटेक्ट का फ्रेम। ये कड़वा और तकलीफ दे सच है कि हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहाँ रिश्ते जज्बात से कम और हिकमत से ज्यादा चलने लगे हैं। अब मोहब्बत भी प्लानिंग बन गई है, तवज्जो भी एक खेल बन गई है। हम सुनते हैं कि जवाब ना दो वो याद करेंगे, लापरवाह बन जाओ वो पछताएंगे, गायब हो जाओ वो वापस आएंगे, और ऐसा ऐसा हमने खामोशी को हथियार समझना शुरू कर दिया है। हमें लगता है कि किसी को नजरअंदाज करना जीत की जमानत है। हम समझते हैं कि बात बंद करना ताकत है, लेकिन सच सुनने के लिए तैयार हो जाएं। खामोशी रद्द-ए-अमल नहीं होती, ये सिर्फ एक वक्फा होती है। शुरू में वो बेचैन होते हैं, सोचते हैं कि क्या हुआ, क्यों हुआ। शायद वो आपकी तवज्जो महसूस करें, आपकी कमी भी महसूस करें, लेकिन वक्त गुजरने के साथ क्या होता है, इंसानी दिमाग एक अजीब चीज है। ये हर चीज का आदी हो जाता है, हत्ता कि आपकी गैर मौजूदगी का भी। जब आप गायब हो जाते हैं, बातचीत बंद कर देते हैं, नो कांटेक्ट अपनाते हैं, तो ऐसा वो इन चीजों के आदी होना शुरू हो जाते हैं। वो अपने बहाने बनाने लगते हैं, वो अपनी कहानियां खुद लिखते हैं, वो अपने दिल को समझाने लगते हैं, और आखिरकार खुद को यकीन दिलाने में कामयाब हो जाते हैं कि आपको खोना उनका अपना फैसला है। और यही सबसे ज्यादा तकलीफ देह हिस्सा है। जब आप खामोश रहकर इंतजार कर रहे होते हैं कि वो आपको याद करेंगे, आपकी कमी महसूस करेंगे और आपके पास आएंगे, उस वक्त वो ऐसा आपको भूलना सीख रहे होते हैं। सोचें कितनी अजीब बात है। आप खामोशी को ताकत समझ रहे होते हैं और वो उसी खामोशी को इख्तिताम समझ रहे होते हैं। यही वो लम्हा है जब सवाल पैदा होता है कि आपकी खामोशी क्या है, आपका नो कांटेक्ट है क्या, नशोनुमा या सिर्फ किसी को तकलीफ देने की कोशिश। क्योंकि अगर खामोशी का मकसद सिर्फ किसी को दुख देना हो तो वो अपनी ताकत खो देती है। सच ये कि हम रिश्ते को सच्चाई पर नहीं, चालों पर कायम करने लगे हैं। हम जीतना चाहते हैं, समझना नहीं चाहते। हम कंट्रोल चाहते हैं, सुकून नहीं चाहते। लेकिन ताकत वापस लेने का असल तरीका कुछ और है। ताकत गैर मौजूदगी में नहीं होती, ताकत मौजूदगी की कैफियत में होती है। ये फर्क बहुत गहरा है। गायब होना आसान है, बातचीत बंद कर देना आसान है, नजरअंदाज कर देना भी आसान है, लेकिन खुद को तब्दील करना सबसे मुश्किल काम है। और अगर आप वाकई अपनी ताकत वापस लेना चाहते हैं, रिश्तों में अपनी इज्जत चाहते हैं, अपना वकार चाहते हैं, तो अपनी गैर मौजूदगी पर नहीं, अपनी मौजूदगी की कैफियत पर तवज्जो देना शुरू करें। पार्ट 2, खामोशी से ज्यादा क्या तकलीफ देता है। सोचें किसी को वाकई सबसे ज्यादा क्या तोड़ता है। ये नहीं कि आपने बात करना छोड़ दी, ये नहीं कि आपने उसके मैसेज का जवाब देना बंद कर दिया, बल्कि ये कि खामोश रहते हुए आप बदल गए। यही असल खेल है, यही असल ताकत है। अक्सर लोग खामोशी को इंतजार बना लेते हैं। वो दिन गिनते रहते हैं, वो सोचते रहते हैं कि कब मैसेज आएगा, कब कॉल आएगी, कब कोई दरवाजा खटखटाएगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इसी खामोशी को नई जिंदगी की बुनियाद बना लेते हैं। जब दूसरे लोग पछतावे में वक्त जाया कर रहे होते हैं, आप वही वक्त अपनी तमीर में लगा रहे होते हैं। आप पढ़ना शुरू करते हैं, आप अपने जिस्म पर काम करते हैं, अपनी सोच बदलते हैं, अपनी आदतें बदलते हैं, अपनी तरजीहात बदलते हैं। ऐसा ऐसा अब वो इंसान बनने लगते हैं जिसे कभी उन्होंने मामूली समझ लिया था। और इसी पूरे सफर में
ایک خاموش مگر مضبوط تبدیلی اندر پیدا ہوتی ہے۔ آپ کو احساس ہوتا ہے کہ آپ کسی کے رد عمل کے محتاج نہیں رہے، آپ اپنی زندگی کے فیصلے خود کرنے لگتے ہیں، بغیر کسی خوف اور بغیر کسی انتظار کے۔ اور یہی وہ جگہ ہے جہاں اصل درد شروع ہوتا ہے، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ خاموشی کسی کو زیادہ دیر تک تکلیف نہیں دیتی۔ اصل تکلیف اس لمحے میں ہوتی ہے جب وہ واپس آتے ہیں اور واپس آ کر دیکھتے ہیں کہ آپ وہ انسان رہے ہی نہیں، وہی چہرہ مگر شخصیت مختلف ہے، وہی آواز ہے مگر مختلف اعتماد ہے، وہی آپ ہیں مگر ایک نئی توانائی کے ساتھ۔ آپ اب اس کی دنیا میں فٹ نہیں ہوتے، آپ کا رد عمل بدل چکا ہوتا ہے، آپ پہلے کی طرح فوری جواب نہیں دیتے، آپ پہلے کی طرح وضاحتیں نہیں دیتے، آپ پہلے کی طرح پیچھے نہیں بھاگتے، آپ پہلے کی طرح توجہ نہیں مانگتے، آپ کی آنکھوں میں اب سکون ہوتا ہے، ضرورت نہیں۔ اور یہی چیز سب سے زیادہ تکلیف دیتی ہے، کیونکہ یہ ایک آئینہ بن جاتی ہے، ایک ایسا آئینہ جس میں انہیں اپنی حقیقت نظر آتی ہے۔ انہیں نظر آتا ہے کہ جس شخص کو وہ کنٹرول سمجھتے تھے وہ اب آزاد ہو چکا ہے، جو شخص انہیں چاہتا تھا، جو ان کے پیچھے پھرتا تھا، اب وہ ان سے بے پرواہ ہو چکا ہے۔ اور یہ چیز ان کو بہت زیادہ تکلیف دیتی ہے۔ انہیں نظر آتا ہے کہ جس شخص کو وہ واپس آتے دیکھنے کے عادی تھے وہ اب آگے بڑھ چکا ہے، اور یہی احساس سب سے گہرا وار ہوتا ہے، کیونکہ اسی لمحے وہ سمجھ جاتے ہیں وہ آپ پر اپنا اثر کھو چکے ہیں۔ پارٹ 3، وہ آئینہ جسے وہ برداشت نہیں کر سکتے۔ ہر رشتہ ایک آئینہ ہوتا ہے، ہم دوسروں میں خود کو دیکھتے ہیں اور وہ ہم میں خود کو۔ اس لیے جب کوئی آپ کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے تو اس کے ذہن میں ایک کہانی بنتی ہے، ایک ایسی کہانی جس میں آپ ہمیشہ کمزور رہتے ہیں، ہمیشہ دستیاب رہتے ہیں، ہمیشہ رد عمل دیتے رہتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ آپ ناراض ہوں گے مگر واپس آ جائیں گے، آپ روئیں گے مگر رک جائیں گے، آپ ٹوٹیں گے مگر وہی کھڑے رہیں گے، کیونکہ ان کے ذہن میں آپ کی ایک تصویر بن چکی ہے، ایک ایسی تصویر جو کبھی نہیں بدلتی، لیکن پھر کچھ بدل جاتا ہے، آپ بدل جاتے ہیں، آپ رد عمل دینے کے بجائے خاموش ہو جاتے ہیں، آپ پیچھا کرنے کے بجائے رک جاتے ہیں، آپ وضاحت دینے کے بجائے خود پر کام کرتے ہیں، اور اسی لمحے آپ ایک آئینہ ان کے سامنے رکھ دیتے ہیں، ایسا آئینہ جس میں وہ اپنی حقیقت دیکھنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے سوچا تھا آپ ٹوٹ جائیں گے، انتظار کریں گے، ہر میسج بار بار چیک کریں گے، انہوں نے سوچا تھا کہ آپ وہی رہیں گے جہاں وہ آپ کو چھوڑ کر گئے تھے، لیکن آپ اٹھ کھڑے ہوئے، آپ نے نئی خوشیاں تلاش کی، نئے مشغلے پیدا کیے، نئے لوگوں سے ملے، نئی سوچ پیدا کی، نئی زندگی بن گئی۔ اور یہی وہ لمحہ ہے جہاں ان کی بنائی ہوئی کہانی ٹوٹ جاتی ہے، کیونکہ ان کی کہانی میں آپ کمزور تھے، حقیقت میں آپ مضبوط نکلے۔ ان کی کہانی میں آپ انتظار کر رہے تھے، حقیقت میں آپ آگے بڑھ چکے تھے۔ ان کی کہانی میں آپ ان کے بغیر ادھورے تھے، حقیقت میں آپ مکمل ہو چکے تھے۔ اور یہی تصویر سب سے زیادہ تکلیف دیتی ہے، کیونکہ اب مسئلہ آپ نہیں رہتے، مسئلہ ان کی سوچ بن جاتی ہے۔ انہیں احساس ہوتا ہے کہ انہوں نے آپ کو غلط سمجھا، انہیں احساس ہوتا ہے کہ انہوں نے آپ کی قدر کم لگائی، انہیں احساس ہوتا ہے کہ وہ آپ کو جانتے ہی نہیں تھے۔ اور یہی وہ احساس ہے جس سے انسان بھاگنا چاہتا ہے۔ یہ بدلہ نہیں، یہ سزا نہیں، یہ بیداری ہے، ایسی بیداری جو خاموشی سے نہیں بلکہ آپ کی تبدیلی سے پیدا ہوتی ہے۔ پارٹ 4، ناقابل واپسی تبدیلی۔ خاموشی ختم ہو سکتی ہے، تبدیلی نہیں۔ خاموشی ایک مرحلہ ہے، ایک وقفہ ہے، ایک وقت ہے جو گزر جاتا ہے، لیکن جب آپ واقعہ بدل جاتے ہیں تو واپسی کا راستہ آہستہ آہستہ بند ہو جاتا ہے۔ لوگ اکثر خود کو یہ تسلی دیتے ہیں کہ ایک دن سب پہلے جیسا ہو جائے گا، ایک دن بات ہو جائے گی، ایک دن سب ٹھیک ہو جائے گا، ایک دن آپ ویسے ہی ملیں گے جیسے پہلے ملتے تھے۔ یہ ایک دن کی امید لوگوں کو وقتی سکون دیتی ہے، لیکن ساتھ ہی وہ حقیقت سے دور بھی کر دیتی ہے۔ مگر اصل زندگی میں ہر دن ہمیں بدل رہا ہوتا ہے، ہر تجربہ، ہر تکلیف، ہر خاموش رات اور ہر اکیلا لمحہ آپ کے اندر کچھ نہ کچھ بدل دیتا ہے۔ آہستہ آہستہ آپ وہی انسان نہیں رہتے جو پہلے تھے، اور پھر ایک وقت آتا ہے جب آپ کو صرف یہ نہیں سمجھ آتا کہ آپ بدل گئے ہیں، بلکہ یہ بھی احساس ہوتا ہے کہ آپ واپس جانا ہی نہیں چاہتے، کیونکہ آپ نے سکون کی قدر سیکھ لی ہوتی ہے، آپ نے سمجھ لیا ہوتا ہے کیونکہ ہر جواب دینا ضروری نہیں ہوتا، ہر رشتہ بچانا ضروری نہیں ہوتا، ہر دروازہ دوبارہ کھولنا ضروری نہیں ہوتا، اور ہر شخص کو اپنی زندگی میں دوبارہ جگہ دینا ضروری نہیں ہوتا۔ اب آپ انتخاب کرنے لگتے ہیں، آپ اب ہر چیز کو قبول نہیں کرتے، آپ اب اپنی ذہنی اور جذباتی حدود کو پہچاننے لگتے ہیں۔ اور جب انسان سکون کی قیمت سمجھ لیتا ہے تو پیچھے جانا مشکل ہی نہیں، ناممکن سا لگنے لگتا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے ایک پرندہ پنجرے سے نکل کر پہلی بار آسمان دیکھ لے، وہ آزادی کا ذائقہ چکھ لیتا ہے، وہ کھلی ہوا کو محسوس کر لیتا ہے، وہ اپنی مرضی سے اڑنا سیکھ لیتا ہے۔ اب آپ اسے دوبارہ پنجرے میں قید نہیں کر سکتے، اور اگر کوئی اسے واپس لانے کی کوشش کرے تو وہ خود اندر سے ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے واپسی صرف مشکل نہیں رہتی بلکہ غیر ضروری بھی لگنے لگتی ہے۔ یہ تکلیف آپ کے جانے کی نہیں ہوتی بلکہ آپ تک دوبارہ نہ پہنچ پانے کی ہوتی ہے۔ یہ احساس بہت خاموش ہوتا ہے مگر بہت گہرا ہوتا ہے، جیسے کسی نے ایک کتاب ادھوری چھوڑ دی ہو، سوچا ہو کہ کبھی بھی واپس آ کر پڑھ لیں گے، مگر وقت کے ساتھ وہ کتاب کہیں کھو جاتی ہے، اور
جب وہ واپس آتے ہیں تو انہیں پتہ چلتا ہے کہ کہانی ختم ہو چکی ہے، اور سب سے حیران کن بات، اس کہانی میں اب ان کا کردار ہی نہیں رہا۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب حقیقت بغیر شور کے سامنے آتی ہے کہ وقت کسی کے لیے نہیں رکتا، زندگی کسی کے لیے نہیں رکتی، اور تبدیلی کسی کا انتظار نہیں کرتی۔ یہی زندگی کا خاموش مگر سب سے طاقتور انصاف ہے۔ پارٹ 5، اصل راستہ۔ اپنی دوری کو سزا مت بنائیں، اسے اپنی تعمیر بنائیں۔ یہ فرق بہت اہم ہے، کیونکہ جب دوری سزا بن جاتی ہے تو آپ اب بھی اس کھیل میں ہوتے ہیں، بس کردار بدل جاتا ہے۔ لیکن جب دوری تعمیر بن جاتی ہے تو کھیل ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اپنا مقصد مت بنائیں کہ انہیں تکلیف ہو، اپنا مقصد یہ بنائیں کہ آپ مکمل ہو جائیں۔ جب آپ توجہ کے لیے جینا چھوڑ دیتے ہیں اور سچ کے لیے جینا شروع کرتے ہیں تو ایک عجیب سی آزادی ملتی ہے۔ ایسا آپ بدلنے لگتے ہیں۔ آپ ہر بات پر رد عمل دینا چھوڑ دیتے ہیں، آپ ہر بات پر وضاحت دینا چھوڑ دیتے ہیں، آپ ہر بات ثابت کرنا چھوڑ دیتے ہیں، آپ ہر بات ثابت کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اور ایک نئی چیز شروع ہوتی ہے، انتخاب۔ آپ رد عمل نہیں دیتے، آپ انتخاب کرتے ہیں۔ آپ انتظار نہیں کرتے، آپ تخلیق کرتے ہیں۔ انتظار ختم، تخلیق شروع، اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں زندگی کا رخ بدل جاتا ہے۔ ایک دن ایسا آتا ہے جب وہ شخص جس کے پاس آپ کو تکلیف دینے کی طاقت تھی وہ اس طاقت کو کھو دیتا ہے، کیونکہ آپ غائب نہیں ہوتے، آپ آزاد ہو چکے ہوتے ہیں۔ ثبوت دینے کی ضرورت سے آزاد، ہر وقت دستیاب رہنے کی ضرورت سے آزاد، پیچھا کرنے کی ضرورت سے آزاد، کنٹرول کرنے کی ضرورت سے آزاد۔ یہ آزادی بہت خاموش ہوتی ہے مگر بہت مضبوط ہوتی ہے۔ یاد رکھیں، خاموشی کو وقت بھلا دیتا ہے، لوگ عادی ہو جاتے ہیں، زندگی آگے بڑھ جاتی ہے، لیکن تبدیلی کبھی نہیں بھلائی جاتی۔ لوگ خاموشی کو نظر انداز کر سکتے ہیں لیکن آپ کی نئی شخصیت کو نہیں، اور یہی اصل جیت ہے۔ اصل جیت یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کو کھونے پر پچھتائیں، اصل جیت یہ ہے کہ وہ آپ کو ان کے پچھتانے کی ضرورت ہی نہ رہے۔ جب آپ اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں تو آپ سمجھ جاتے ہیں کہ آزادی کیا ہوتی ہے۔ دوستو، اب میں آپ سے براہ راست بات کرنا چاہتا ہوں۔ شاید آپ ابھی بھی اندر سے ٹوٹے ہوئے ہیں، شاید کسی کی خاموشی نے آپ کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کہ آپ کی کوئی قدر نہیں، کوئی ویلیو نہیں، آپ کی بات کی کوئی اہمیت نہیں۔ شاید آپ بار بار خود سے سوال کر رہے ہوں، میں کیوں؟ لیکن سنیں، اس درد کو ضائع مت کریں، اسے اپنی کمزوری نہ بننے دیں، اسے اپنی طاقت میں بدل دیں، کیونکہ یہی وہ لمحہ ہے جہاں زندگی دو راستوں میں بٹ جاتی ہے، ایک راستہ انتظار کا اور دوسرا راستہ تبدیلی کا۔ آپ اس درد کو نظم و ضبط بنا سکتے ہیں، آپ اسے صبر بنا سکتے ہیں، آپ اسے خودداری بنا سکتے ہیں۔ وہ کام شروع کریں جو آپ نے ہمیشہ ٹالے، وہ کتاب اٹھائیں جو کبھی ادھوری رہ گئی، وہ چہل قدمی کریں جو آپ نے بار بار مؤخر کی، اپنے آپ کو دوبارہ تعمیر کرنا شروع کریں۔ لیکن یاد رکھیں، یہ سب کسی کو دکھانے کے لیے نہیں ہونا چاہیے، یہ سب صرف ایک وجہ سے ہونا چاہیے، خود بننے کے لیے۔ کیونکہ نو کنٹیکٹ کی اصل طاقت اس میں نہیں کہ کون آپ کو یاد کرتا ہے یا نہیں کرتا، اصل طاقت اس میں ہے کہ ان کی غیر موجودگی میں آپ کون بن جاتے ہیں، اور یہی وہ تبدیلی ہے جو سب سے زیادہ گہرا اثر چھوڑتی ہے۔ کیونکہ جب وہ دوبارہ آپ کو دیکھیں گے تو آپ پہلے جیسے نہیں ہوں گے، نہ ٹوٹے ہوئے، نہ کمزور، نہ جذبات میں بہنے والے، بلکہ پرسکون، مضبوط اور مکمل۔ اور یہی چیز خاموشی سے زیادہ تکلیف دیتی ہے، کیونکہ یہ دکھانے کی ضرورت نہیں رکھتی، یہ خود بولتی ہے۔ آپ کی تبدیلی آپ کے ہر لفظ سے زیادہ بلند آواز میں بولتی ہے۔ آج خود سے صرف ایک جملہ کہیں، میری ترقی میرا خاموش بدلہ ہے۔ آخر میں بس اتنا سمجھ لیں کہ یہ پوری ویڈیو کسی کو بھلانے یا کسی سے بدلہ لینے کے بارے میں نہیں تھی، یہ اس بارے میں تھی کہ آپ خود کو دوبارہ کیسے حاصل کرتے ہیں۔ کیونکہ اصل جیت کسی کو یاد کروانے میں نہیں، اصل جیت خود کو واپس بنانے میں ہے۔ اگر آج آپ نے یہ بات سمجھ لی ہے تو پھر آپ پہلے جیسے انسان نہیں رہیں گے۔ اب آپ جانتے ہیں کہ خاموشی کمزوری نہیں اور تبدیلی سب سے بڑی طاقت ہے۔ تو اب وقت ہے عمل کا۔ اس ویڈیو کو سن کر مت چھوڑیں، اسے اپنی زندگی میں اتاریں۔ اگر یہ باتیں آپ کے دل کو چھو گئی ہیں، اگر آپ نے اپنے اندر کچھ بدلتا ہوا محسوس کیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ یہ چھوٹا سا ایکشن کسی اور تک بھی یہی سوچ پہنچا سکتا ہے۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور ان لوگوں کے ساتھ شیئر کریں جو شاید ابھی بھی اس درد سے گزر رہے ہیں۔ اور اگر آپ اس طرح کی گہری، حقیقت پر مبنی اور ذہنی طاقت بڑھانے والی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل وارث کی بات کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، کیونکہ ہم یہاں صرف باتیں نہیں کرتے، ہم سوچ بدلتے ہیں۔ یاد رکھیں، آپ کی تبدیلی ہی آپ کی سب سے بڑی کہانی ہے۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔